वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम मिल रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अली हमदानी, लेकिन दैट इज़ नॉट वाई ही इज़ हियर, क्योंकि ये ख़ुद एक बहुत अच्छा नवाइश शब के नाम से प्रोग्राम करते हैं। अदब से इनका खासा शगफ़ है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके बारे में मुझे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए क्या कुछ किया जा रहा है। सो आज इस हवाले से हम जानेंगे और बात करेंगे। सब इंस्पेक्टर भी हैं, FM और के RJ भी हैं। खुश आमदीद अली हमदानी साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया और आप सलामत रहें। और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और यहाँ पे आपके शो में माशाल्लाह बड़ा प्यारा सेट है जी आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए, नवाए शब जो है ये क्या चीज़ है, क्या शो है? नवाए शब बेसिकली रात की आवाज़। तो रेडियो पे 92.4 इस्लामाबाद पुलिस का हमारा जो चैनल है, तो उसमें रात 12 से 2 बजे तक प्रोग्राम होता है हर मंडे को। तो उसमें कोशिश यही होती है कि अपने लोगों के साथ एक राब्ता रहे, जो एक गैप है उसको भी ब्रिज कर सकें, अपनी बात अपनी आवाम तक पहुंचा सकें, और लाइव कॉल्स भी उसमें ली जाती हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि अब सब इंस्पेक्टर जो हैं वो भी RJ, सब इंस्पेक्टर RJ, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर RJ, ये कैसा लगता है? बड़ा ज़बरदस्त है जी। और अब क्योंकि हम मेरी सर्विस जो है ज़्यादा थाने की है, तो पुलिस स्टेशन में जब आप जॉब करते हो, आप अपना काम करते हो, तो पब्लिक डीलिंग बड़ी ज़्यादा आप करते हो। तो फिर रेडियो पे जब आप मतलब होते हो तो आसानी है, मेरे लिए कोई मुश्किल वहाँ पे नहीं था। तो बड़ा मज़ा आया और अपने आवाम के साथ जुड़ के बड़ा मज़ा आया, उनसे बात करके बड़ा मज़ा आया। तो जब लोगों को पता भी चलता है कि ही इज़ द सब इंस्पेक्टर एज वेल, तो वो बड़े अच्छे तरीके से उनके अपने कई मसाइल होते हैं वो भी डिस्कस करना शुरू कर देते हैं फ़ोन के ऊपर ही। तो कोशिश होती है कि उनकी बात फिर आप क्या जवाब देते हैं जब वो आपकी बात बिल्कुल सुनते हैं? देखिए, बुनियादी चीज़ है कि हमारे लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे मसला है, मैं क्या करूँ। तो वो जब उन तक बात पहुँच जाती है कि भाई इसका तरीकाकार ये है, इसका सोल्यूशन ये है, या इस तरह से आप पुलिस के पास जा सकते हैं, तो उनके लिए भी आसानी होती है और हमें बड़ी खुशी होती है ये बात उन तक पहुँच। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइए कि ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप बड़े एंथुसियास्ट हैं कि ये बड़े अच्छे चीज़ें हैं जो कि इस्लामाबाद पुलिस कर रही है? मैं आपके तवज्जुह से अपनी आवाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अभी क्या होता है कि बड़ी ज़बरदस्त एक सहूलियात हमारे लिए मौजूद है, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं ऑनलाइन कैब के हवाले से। डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिनकी कैब्स हमारे लोग यूज़ करते हैं। हम यहाँ से राइड बुक करते हैं, गाड़ी हमारे डोर पे तक आ जाती है, घर के दरवाजे तक आ जाती है, हम उसमें बैठ के चले जाते हैं। लेकिन हमें कंफर्म नहीं होता कि इस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या वो क्रिमिनल है या शरीफ शहरी है। तो इस हवाले से कई ऐसी वारदातें हुई हैं, इवन मतलब जो वो ऑनलाइन बाइक कंपनीज़ हैं उनके हवाले से एक फॉरेनर खातून थी, अभी पिछले दिनों में शक्करपड़िया पे उसके साथ ज़्यादती की कोशिश हुई है। तो इस तरह की वारदातें होती हैं। तो उस हवाले से हमारे IG साहब सैयद अली नासिर रिजवी साहब के जो बड़े बोल्ड और बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स हैं, उसमें एक स्टेप ये है कि उन तमाम गाड़ियों के ड्राइवर्स को उनको रजिस्टर किया जाए, गाड़ियों को रजिस्टर किया जाए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। फिर वहाँ से एक QR कोड जनरेट होता है स्टिकर की सूरत में, जो हर गाड़ी पे उसके फ्रंट शीशे पे, साइड वाले पे शीशे पे वो चस्पा होगा। अब जो बंदा राइड बुक करता है, गाड़ी उसके घर के दरवाजे पे आ जाती है या अगर ऑफिस के डोर पे आ जाती है, तो वो नीचे उतर के सबसे पहले उस जो स्टिकर उसको स्कैन करेंगे। तो उस ड्राइवर का नाम, उसकी पिक्चर, उसके कवायफ उसके सामने आ जाएंगे। हो क्या रहा है कि गाड़ी किसी और की है, चला कोई और रहा है, और पता भी नहीं है कि कौन ड्राइवर को, यार तुम फलां मतलब आप चले जो ABC को कहा जा रहा है कि तुम गाड़ी को चलाओ। तो वहाँ पे एक तो जो ड्राइवर है वो मोहतात हो जाएगा, भाई मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया है। अब अगर कोई मैं हैंकी फैंकी करूँगा तो डेफिनेटली पुलिस में इन्वॉल्व है। और जो सवारी है, जो पैसेंजर है, वो अपने आप को बड़ा सेफ फील करेंगे कि भाई हमने इसका रिकॉर्ड भी चेक किया है और इसको पता है कि जो सवारी है, जो पैसेंजर है, वो अवेयर्ड है इस सारी चीज़ के बारे में। दो चीज़ें। अब ये TVS सिस्टम, टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम, सही, लेकिन इसकी शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? क्योंकि अमूमन होता ही है कि वो बीच में आ जाता है एक नाका, ठीक है, और नाका जो है वो फिर कर देता है स्लो डाउन चीज़ों को। और हमारे यहाँ आपको पता है पीपल कैन गेट अवे बहुत सारी चीज़ों के साथ, और कई लोग जो है वो खामखा उसका शिकार हो जाएंगे। सो इसकी शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? बताता हूँ। देखिए, नाके पे मैंने एक बात आपसे कही, नाके पे मैं बात करूँगा, लेकिन अभी पहले जो आपने सवाल किया इसका जवाब दे दूँ कि एक तो वो गाड़ी जो है वो हमारे जो सेफ सिटी हमारा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे गाड़ी का पूरा डाटा मौजूद है। वहाँ पे एक SOS बटन कह लें, एमरजेंसी बटन मौजूद है। अगर गाड़ी का ड्राइवर मुजवज़ा रूट से हट के चलाने की कोशिश करता है तो पैसेंजर वो बटन प्रेस करेगा
اس کا ہمارے پاس ریکارڈ آ جائے گا وہ کہ یہ بٹن کہاں گاڑی پہ جو ہوگا؟ وہ اسی ایپ کے اندر اچھا ٹی وی ایس ایپ جو ہے یہ مطلب ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اچھا، جی ہاں موبائل میں یہ آپ applicable پلے ہے؟ اسٹور سے جی ہاں یہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. عوام اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, وہیں سے جا کے اس کو اسکین کریں گے تو ڈیٹا بھی آ جائے گا. اب وہ جب وہ ڈرائیور گاڑی کو لے کے جا رہا ہوگا تو یہ سیف سٹی سے منسلک ہو چکی ہوگی, اٹیچ ہوگی, ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوگا. اور جب سواری وہ بٹن پریس کر دے گی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایشو چل رہا ہے, تو فوراً کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کس جانب جا رہی ہے, آگے جو ناکا لگا ہے یا پولیس کھڑی ہے وہاں پہ اطلاع کر دیں گے, ان کو مطلع کر دیں گے کہ اس گاڑی کو آپ روک لیں. صحیح, تو یہ آسانی ہو جائے گی. تو اب آپ نے جو بات کی ناکے کی, میں 2 منٹ آپ کو ناکے کی اچھائیاں. میں کہنا چاہوں گا, دیکھیے 3 سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب ناکے کی جانب جاتا ہے دل میں کیا ہوتا ہے, یار ناکے پہ روک لیں گے, یا کوئی ایسا طریقہ بتاؤ یار ناکے پہ مجھے روکا نہ جائے, میں یہاں سے نکل جاؤں. نارملی بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. لیکن 3 سینیریوز کیا ہیں کہ ایک شخص جس کا موبائل سنیچر چھین کے لے گئے ہیں یا اس کا لیپ ٹاپ چھین کے لے کے جائیں, ایک خاتون اللہ نہ کرے کہ ان کا بچہ کوئی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے گئے, ایک بندہ جو اپنے گھر سے باہر دیکھتا ہے اور گاڑی اس کی کھڑی ہوتی لیکن موجود نہیں ہوتی. اب یہ 3 الگ کردار ہیں. پہلا کردار جس کا موبائل یا لیپ ٹاپ چھین لیا گیا ہے, اس کے دل سے جو دعا نکلے گی کہ یا اللہ کسی ناکے پہ اس کو روک لیا جائے. جس خاتون کا بیٹا گاڑی والے کو بٹھا کے لے گیا ہے اس کی کوشش ہوگی, دعا ہوگی, یا اللہ کسی ناکے پہ روک لیا جائے. وہ شخص جس کی گاڑی چوری ہو چکی ہے تھانے جا کے پہلی بات کرے گا یار پتہ کرو کسی ناکے پہ روک تو نہیں لیا گیا میری گاڑی کو. یعنی یہ ہے ناکے کی افادیت. ہاں, لیکن ناکے پہ مجھے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے, جو مجھ سمیت بہت سارے شہریوں کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اکوپ نہیں ہوتے وہ, ٹھیک ہے, آنکھوں میں تو نہیں ان کے اسکینرز لگے ہوئے نا, ٹھیک ہے, کہ وہ دیکھ کے بندہ جو ہے پہچان لیں گے کہ کرمنل کون ہے, کیسا ہے, یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ انہیں کوئی انفارمیشن ہے ایک رینڈم. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ وہاں پہ ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. اور اگر ناکہ لگانا ہی ہے تو 3 لینز کی 2 لینز کی اگر روڈ ہے تو 2 لگا لیں تاکہ جلدی جلدی نکلیں. حالانکہ یہ وہی ہے کہ جناب جوتے مار رہے ہوتے ہیں تو 2 بندے رکھ لیں تاکہ جلدی جلدی مار لیا کریں. لیکن یہ کہ یہ کچھ عوام کی جو سہولت کے ساتھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ جو لوگوں کے کنسرن ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے ایک تو آپ نے بات کی نا کہ اطلاع مل چکی ہوتی ہے کہ بھائی کرائم ہو چکا ہے, فلان نمبر کی گاڑی ہے, فلان نمبر کا بائک ہے, وہ جا رہے ہیں, ان کو روکیں. یہ تو الگ بات ہوگی. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھا ہے نا کہ 2 شخص انہوں نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے, بائک بھی بالکل اس کی نمبر پلیٹس لگی ہوئی ہیں, ایک بندے سے موبائل یا لیپ ٹاپ چھین کے نکل گئے. اب ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے چیک کرنے کے لیے کہ ویدر دیر کرمنلز اور ناٹ, ایک چیز تو وہ رینڈم جو ہمیں چیکنگ کرنی پڑتی ہے وہ تو ایسا ہی ہوتی ہے, اور باقی ممالک میں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے یا روکا جاتا ہے زیادہ, تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے افسران کی طرف سے بھی آرڈر ہوتا ہے کہ جو گاڑی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مشکوک لگ رہی ہے آپ کو اس کو سائڈ پہ کر لیں, سائڈ پہ کر کے اس کو چیک کیا جائے تاکہ باقی جو ٹریفک ہے وہ اس میں وہ اثر انداز نہ ہو, ان کے لیے مشکلات پیش نہ ان کو آئیں. لیکن کوشش ناکے پہ فقط ہماری یہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے فقط جو ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں 12-12 گھنٹے کی شفٹ لگا رہے ہوتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم عوام کے جان و مال کی حفاظت کر سکیں. لیکن ایک دن اچانک آپ جا رہے ہوتے ہیں, پہلے وہاں پہ نہیں ہوتا, لیکن ایک دن اچانک ساری روڈ بلاک ہوتی ہے, آپ کو دور تک لائنیں جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور آپ نے نہیں پلان کیا ہوتا کہ آپ کا جو 5 منٹ کا سفر ہے وہ آج 35 منٹ میں ہونے والا ہے. آپ نے جو ٹائم ہے اپنا اسی لحاظ سے پلان کیا ہے کہ میں نکلوں گا اور میں 10 منٹ میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں گا. آپ کا کوئی بہت ضروری کام ہے, کوئی اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر سے, اسکول بچوں نے جانا ہے, واٹ ایور, یا آنا ہے اسکول سے. اب بغیر اطلاع کے ایک جگہ پہ اگر ایک وہ کر لیا تو آپ کا چینل اس کے بارے میں کتنا مؤثر پھر ہو سکتا ہے کہ کم از کم لوگوں کو, وہ ٹریفک پولیس کا خیر الگ ہے, لیکن کہ اسلام آباد پولیس بھی بتا رہی ہو کہ آج جو ہے فلاں روٹس کے اوپر چیکنگ پوسٹ ہوں گی اور وہاں پہ ہمارے لوگ ہوں گے, تاکہ لوگ تھوڑا سا اویئر ہوں. مجھے پتا ہو کہ میں نے یہ فاصلہ جو ہے 10 منٹ نہیں, میرے آج 45 منٹ لگنے والے ہیں, تو میں اس کے مطابق چلوں. ٹھیک ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیے, اپنے آپ کو تھوڑی دیر اپنے پولیس آفیسر سمجھیے اور مجھے بتائیے, اگر ہم یہ اطلاع دے دیں تو جو لوگ ہیں جن کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں وہ اس روٹ کو فالو کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے نا. تو ہمارا مقصد عوام کو تنگ کرنا ہرگز نہیں ہے. جو سنیپ چیکنگ ہوتی ہے ایسی جگہ پہ جو ناکہ لگایا جاتا ہے, کچھ میں تو ایسی اطلاع ہوتی ہے کہ اس روٹ کو فالو کیا جا رہا ہے, اور کچھ میں اچانک اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ پکا ایک جگہ پہ ناکہ لگا ہوا ہے, جو کہ نوٹوریس لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں, وہ اس جگہ سے کبھی بھی نہیں گزریں گے, وہ ان جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں پہ ناکہ نہیں ہوتا. تو سنیپ چیکنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تک
रसाई हासिल हमारे पास इसके नतीजे में यकीनी तौर पर आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव एग्जांपल्स भी होंगे, लेकिन CTD का एक बड़ा वो मशहूर ज़माना केस है जब बच्चे गाड़ी में थे और गाड़ी जो है उसके ऊपर ये समझ के कि ये टेररिस्ट हैं यहाँ पे, तो वहाँ पर वो फायरिंग हुई और वो बच्चे जो हैं वो फिर वो एक बड़ा तकलीफ़ दे एक सूरत हाल भी हुई थी. सो आप समझते हैं कि दिस इज़ द इफ़ेक्टिव वे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ टेररिज्म इतना ज़्यादा है, जहाँ पे वाकई सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें कुछ और सेफ़ कैमराज, सेफ़ सिटी भी है, हमारे पास कैमराज भी हैं, सारी चीज़ें, मगर फिर हम इनफेक्टिव क्यों होते हैं? हम नाके भी लगा रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्यों ये वारदातें और ये चीज़ें और ये मामलात जो हैं ये होते हैं? अच्छा, अली नासिर रिजवी साहब हमारे जो IG साहब हैं, उनके जो विजन के मुताबिक अभी सेफ सिटी ने जो अपना काम शुरू कर दिया है वो बड़ा इफेक्टिव है. जो आपने कैमराज़ की बात की, अभी कैमराज़ एक तो हमने वो इक्विप्ड किए हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, फिर जो डिफरेंट सोसाइटीज़ में कैमराज़ लगे हुए हैं उनको हमने मुंसलिक कर लिया अपने सिस्टम के साथ. यानी अब पुलिस की जो आप बात कर रही हैं विजिलेंस कैमराज के जरिए वो बड़ी ज़्यादा आइडेंटिफाइबल होते हैं. उसमें चेहरे भी कि अगर उसमें है नंबर प्लेट्स भी काफ़ी हद तक. नंबर प्लेट्स की तो बहुत ज़बरदस्त है. वो तो जो कैमरा पिक्चर ले रहा है उसमें बिल्कुल वाज़ेह आ रही है. और जहाँ तक आपने बात की है कि फेसेस की रिकग्निशन बिल्कुल वो भी की जा रही है. ठीक है. तो यानी बड़ा इफेक्टिव हो रहा है. मतलब पहले की निस्बत अभी इस्लामाबाद में बेहतरी आ रही है, मज़ीद बेहतरी इंशाल्लाह आएगी. हाजी साहब के विजन के मुताबिक जो काम हो रहा है बड़ी बेहतरी आ रही है. तो आप क्या समझते हैं जब लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आपके शो में, तो वो मुतमईन होते हैं कि इस्लामाबाद का जो एक कॉन्सेप्ट था एक पुरसुकून शहर का, एक महफूज शहर का, या उन्हें लगता है कि नहीं अब क्राइम रेट बढ़ रहा है या चैलेंजेस शहर के बढ़ने के साथ साथ, आबादी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ गए हैं? ठीक नहीं, देखिए आबादी तो बढ़ रही है, आबादी बढ़ेगी, डेफिनेटली क्राइम का भी मतलब उस तरीके से वो अमल दखल होता है. लेकिन अवाम इस्लामाबाद पुलिस की हद तक अगर हम बात करें तो मुतमईन है. हम खुद मुतमईन है जी. अपनी बात अगर हम करें तो काम हो रहा है. डेफिनेटली क्राइम जब होगा, क्रिमिनल्स को पकड़ना, कोप अप करना, वो सारा तो हम ऑटोमेटिकली इस पूरे के ऊपर तो काम हो रहा है. लेकिन आपकी अवाम आपसे कितना आपके पास आ रही है, अपने शिकायत लेके कितनी आ रही है आपके पास, और उनके मसाइल हल किस हद तक हो रहे हैं वो आपको इंटरनली भी पता होता है और आपकी आवाम तक भी वो इम्पैक्ट जा रहा होता है, उनकी जानिब से आपको फीडबैक भी मिल रहा होता है. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. मतलब बाकी सूबों की निस्बत इस्लामाबाद पुलिस बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स भी ले रही है. तो कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी सूबों की निस्बत इस्लामाबाद जगह भी बड़ी खूबसूरत और अच्छी है कि यहाँ पर लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जो नौकरी या कारोबार से मुंसलिक हैं, तो यहाँ पर लोगों का मिजाज और रवैया जो है बाकी शहरों की निस्बत कुछ फ़र्क है. एक दफ़ा शहरियों की शिकायत तो होती है, लेकिन बीइंग अ पुलिसमैन आप क्या समझते हैं अवाम से क्या शिकायत होती है पुलिस को, कि क्या इश्यूज़ हैं जो आप लोग फेस करते हैं? जी हाँ, शायद लेवल ऑफ कंफर्ट थोड़ा सा वो हमारा और आवाम के माबैन में ये ओवरऑल देख लें, अगर पूरे पाकिस्तान में भी देखें तो गैप है. उस गैप को ब्रिज करने के लिए पुलिस अपने एंड पे जो है वो स्टेप्स ले रही है, और हम ये चाहते हैं कि अवाम भी उसमें हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि वो ये समझे कि हम उनके भाई हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं हम उनके बेटे हैं. हमने वर्दी आज पहनी है ना, या कुछ अर्सा पहले जब डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, हम उन्हीं में से. तो अगर हम खड़े हैं, मैंने आपसे जैसे पहले बात की नाके की, अगर नाके पे हम मौजूद हैं तो नाके पे रहने का मकसद भी उनकी जानो माल की हिफाजत है. इसी तरह अपनी आवाम हम चाहते हैं हमारे पास आएँ. हमने थानों में कई ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई हैं. अभी हाजी साहब के विजन के मुताबिक हम अपनी आवाम को अपने करीब करने के लिए कई एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं. इवन मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि हमने पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का जो है वो इनकाद किया गया है, इजरा किया गया, उसका PM साहब ने जो है वो इनाग्रेशन किया है. वो भी क्या है कि हर इलाके में गाड़ी जाएगी, उस पर SHO साहब मौजूद हैं, मुहर्रर मौजूद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद हैं. वो थाने की मतलब जिस थाने की हदूद में जाएगी गाड़ी, वहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगी उसके सिस्टम के साथ, उसके सॉफ्टवेयर के साथ. अब जो लोग थाने नहीं जाना चाहते वो वैन में आ जाएँ, हमारे पास आए, हम वहाँ पे उनकी दरख्वास्त को दायर मतलब अगर वो हमें दरख्वास्त देते हैं, अगर उस पर FIR बनती है तो इंस्टेंटली FIR दी जाएगी और FIR की कॉपी उनको दी जाएगी, उनकी मुतलका FIR मुतलका थाने को भेजी जाएगी, वहाँ पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट. यानी हम सारे वो काम कर रहे हैं कि हमारी आवाम हमारे करीब है. तो जो आपने सवाल किया था, तो हमें बस यही है अपनी आवाम के साथ कि भाई हमारे पास आएँ. हमने कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने साथ शामिल कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं. जो आपके नाका जात जिनकी आप बात करें, नाकों पे हम अपनी आवाम को साथ खड़ा करते हैं, उनको पता चले पुलिस कैसे काम करती है, या अगर पेट्रोलिंग हो रही है तो उसमें हम उनको साथ रखते हैं ताकि गैप को ब्रिज कर सके. तो हम ये चाहते हैं अपनी आवाम को कि मज़ीद हमारे करीब. थोड़ा सा ना इसमें जैसे इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लीडरशिप का विजन भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो नीचे आते 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 हमारे यहाँ पर आज तक जो एक बहुत मसला है वो है थाना कल्चर.
اس کی تبدیلی کے اوپر بہت ساری ریفارمز، بہت سارے پروگرامز، بہت سارے انیشیٹیوز. نہیں بدلتا تو نہ تھانہ بدلتا ہے نہ تھانے دار بدلتا ہے. آج بھی وہ تھانے دار ہے، حوالدار ہے، محرر ہے. ایک ایف آئی آر درج کرانا ایک تو مشکل ہے شریف آدمی کے لیے، اور کسی شریف آدمی پہ ایف آئی آر درج ہونا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ جو ایک بنیادی ایک مسئلہ ہے. بڑا آپ نے سینسیٹیو سوال کیا اور میں اس کا بریفلی جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ بھائی تھانے جانا ہے تو اپنے ساتھ کسی کو لے کے جانا جس کی بات پولیس سنے، ورنہ تھانے نہ جانا. ایک بات. پھر اگر درخواست دی ہے تو ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، حالانکہ ابھی ہونی چاہیے تھی. دو چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ ایسے کرائمز ہوتے ہیں، کچھ اپلیکیشنز کے ایسے متن ہوتے ہیں جن کے اوپر انسٹنٹلی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. کچھ متن درخواست کے ایسے ہوتے ہیں، کنٹینٹ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کو بٹھا کے سننا، پھر وہ مطلب آنورڈ ہم ایف آئی آر کی طرف موو کرتے ہیں. دو چیزیں ہوگی. اور جہاں تک بات ہے لوگوں کی پہلے والی بات کہ بھئی تھانہ جب تک ہمارے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوگا ہم نے نہیں جانا، تو یہ بالکل ایک مطلب ایک ان کے ذہن میں چیز چلی آ رہی ہے. تھانوں میں ہرگز ایسا کلچر مطلب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. جہاں تک بات ہے ایف آئی آر کی، اگر تو چوری کی درخواست ہے، کوئی ایسی درخواست ہے، اس پہ انسٹنٹلی ایف آئی آر ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی درخواست ہے جس پہ 406 لگ رہی ہے یا کوئی مطلب اس میں لین دین کا میٹر ہے، تو ہو سکتا ہے دونوں فریقین کو بٹھا کے سنا جائے. تو یہ ہم چاہیں گے. اور ہمارے جتنے افسران ہیں آلریڈی وہ پورے ایک ہمارا پائپ لائن بنا ہوا ہے، اس میں وہ سارے موجود ہیں. ابھی اگر ایس ایچ او لیول پہ، تھانے لیول پہ ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے، فوراً اس اپلیکیشن کے اوپر نمبر لگ جاتا ہے. وہ جو ٹریکنگ نمبر اس کے اوپر لگتا ہے، تو یہ اپلیکیشن ایک ٹائم پہ ہمارے تمام افسران تک پہنچی ہوتی ہے اگر وہ چیک کریں. پھر ایک ٹائم فریم سیٹ کیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر اس اپلیکیشن کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. کلیئر سٹینڈز فار کہ اگر اس پہ ایف آئی آر بنتی ہے ایف آئی آر دیں، رپٹ بنتی ہے رپٹ درج کریں، لیکن اس کو آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے، آپ نے اس کو داخل دفتر کرنا ہے. یعنی اس کو آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے. اگر ایف آئی آر ہوگی تو ڈسپوز آف سے میرا مطلب ہے کہ پھر اس پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی. اگر میٹر ان دونوں کا سالو ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ داخل دفتر کرنا ہے اس کی رپٹ لکھ کے. لیکن یہ تمام کا ٹائم لائن ایک سیٹ کیا ہوا ہے. اگر وہ ٹائم لائن سے ایکسیڈ کرتا ہے تو وہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا. افسران نے فوراً نوٹس لے لینا ہے، بھائی اپلیکیشن ابھی تک کیوں پڑی. لیکن اس پہ ٹائم لگتا ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ عام بندے کو اس چیز کا پتہ اپلیکیشن پہ نمبر آرام سے لگ جاتا ہے. اب یعنی جب بھی کوئی بندہ تھانے میں کوئی اپلیکیشن دے تو وہ انشور کرے کہ اس کے اوپر وہ نمبر لگائے کہ نہیں. نمبر مسٹ ہے. اگر نمبر نہ لگا رہا ہو تھانے کا جو سٹاف اور لوگ ہیں، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی جیسے تھانے کے اندر انٹر ہوں گے نا، ہمارے گائیڈز موجود ہیں جو کہ بندے کو ویلکم کریں گے. دے آر سپوز ٹو ٹیک دیٹ پرسن ان دیٹ پرٹیکولر روم، جو ہمارا کمپیوٹر روم ہے، وہاں پہ کمپیوٹر آپریٹر کو بٹھائے گا، اپلیکیشن فوراً لکھ کے اس کو مطلب اس کا نمبر پراپر لگا کے اس کے حوالے ٹکٹ حوالے کر دیا جائے گا. یعنی اب یہ تو آگئی مہم جو چلی ہوئی ہے ہمارے جو مطلب سوشل میڈیا ہمارا پلیٹ فارم ہے، وہاں سے بھی لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ اپلیکیشن جب سبمٹ کریں اس کے اوپر نمبر لگوائیں، اور اگر آپ کا نمبر نہیں لگایا جا رہا تو آپ افسران کو شکایت کر سکتے ہیں اس بارے میں. تو اس طرح کر گیا کافی بہتری الحمدللہ آئی ہے، مزید بہتری آ رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا، اور یہ جو موبائل وینز ہیں، جو آپ کا پیٹرولنگ سسٹم ہے، یہ کتنا کارگر اور افیکٹو ہے اسلام آباد میں؟ اور اسلام آباد میں اس سے کتنی مدد ملتی ہے آپ کو جرائم کی روک تھاک میں اور جو لوگوں کی شکایات ہیں ان کے حل میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جو موبائل وینز ہیں نا، ان کا بنیادی مقصد ہے پیٹرولنگ. جب وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں تو ان کی لائٹ دیکھ کے جو شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے کچھ ایسا مطلب پلان کیا ہوا ہے چوری کا یا کوئی، وہ وہاں سے ایک تو موو آن کر جاتے ہیں. پھر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مختلف جگہوں پہ جا کے، جیسے بات پہلے ہم کرتے ہیں سنیپ چیکنگ، اچانک ناکہ لگا لینا. اچانک ناکے کا یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ کیونکہ شام کا ٹائم جب ہوتا ہے تو زیادہ تر وہ جو بائکس والے ہوتے ہیں وہ مشکوک جانے جاتے ہیں. دو لڑکے اگر بیٹھے ہیں بائک پہ 1 to 5 پہ جا رہے ہیں تو ان کو مشکوک جانا جاتا ہے. ان کو کیونکہ ہمارے پاس آپشن اور تو ہے کوئی نہیں. اب ایک بندے کے پاس اگر ویپن ہے تو ہم مطلب نیکڈ آئیز سے تو ہم نہیں چیک کر سکتے اس کے پاس ہے یا نہیں جب تک اس کی تلاشی نہیں لی جائے گی. تو یہ موبائل وین کا فقط مقصد علاقے میں گھوم کے کرمنلز کو وہاں سے مطلب وہ نکالنا، یا مختلف جگہوں پہ اگر ناکہ لگا لیا وہ کرنا. پھر اگر 15 پہ کوئی کال چلتی ہے، سیف سٹی پہ کوئی کال موصول ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں کرائم ہو گیا، فلاں پرابلم چل رہے ہیں، تو وہاں پہ اپروچ کرنا بھی ان لوگوں کا کام ہوتا ہے. صحیح. لیکن بعض اوقات لیٹ ہو جاتے ہیں خاصے.
ہاں اگر کسی ایک جگہ پہ موجود ہیں وہ وہاں سے جاتے ہوئے اگر ان کو جو ٹائم لگے گا، لیکن اگر ہمارے لیٹ سے ایک پیٹرولنگ گاڑی کے بھی مصروف ہے تو دوسری کو اطلاع کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ ایک ٹائم پہ یہ بڑی بات ہو رہی تھی کہ بڑی فیک کالز آتی ہیں ایمرجنسی کے نمبرز کے اوپر، لوگ بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں، غلط کال بھی دیتے ہیں. یہ مسئلہ حل ہوا یا یہ ابھی تک برقرار ہے؟ دیکھیں چلتا رہتا ہے، عوام ہے نا وہ تو اب کوئی بھی بچہ بھی کال کر سکتا ہے، کوئی بڑا بھی کال کر سکتا ہے، لیکن وہ ساتھ چلتا رہتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو بتانا کہ آپ جو ٹائم ضائع کریں، ہو سکتا ہے اس ٹائم کوئی امپورٹنٹ کال آنی ہو، کسی کا کوئی مطلب پرابلم ہو تو کوشش. یہ اویئرنیس آپ کے خیال میں لوگوں میں پیدا ہوئی ہے؟ ہاں جی، ابھی جو ہمارے مطلب ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے بھی میسج کیا مطلب پہنچایا جا رہا ہے، ڈفرینٹ ٹی وی چینل جیسے آپ لوگوں کے، تو وہاں سے بھی یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کال نہ کریں. تو فرق تو آ رہا ہے لیکن پھر بھی سلولی. اچھا کیا فرق پڑا ہے اس سے؟ یہ دیکھیں سوشل میڈیا کا یوز یا چینل ہے، اب آپ کا ریڈیو چینل ہے، آپ سرونگ پولیس آفیسر ہیں لیکن آپ اس میں آر جے بھی ہیں، ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے امیج بلڈنگ میں پولیس کی یا پھر ایک ٹرسٹ بلڈ اپ میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی جب اس طرح کا کام کرتے ہیں نا، جو جہاں پہ پبلک کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ بڑا سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں. اگر آپ بندے کو مطمئن کرتے ہیں، اگر آپ ان کی دعا لیتے ہیں تو بڑا سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں. اگر میں تھانے کی بات کروں تو اب آپ نے بات کی ریڈیو کی، بینگ این آر جے، تو ہمارا جو ایف ایم 92.4 ہے، جو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹریفک کے حوالے سے اویئرنیس دیں کہ فلاں جگہ پہ روڈ تعمیر ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ڈائیورژن لگی ہوئی ہے، آپ اس جو وہ روٹ کو فالو کریں، اس روڈ کو آپ جو وہ اس پہ ٹریول کریں، یا ابھی فلاں جگہ پہ بڑی ٹریفک ہے. یعنی ٹریفک کے حوالے سے ہم ان کو آگہی جو ہے وہ فراہم کرتے رہتے ہیں. جہاں تک بات ہے آگے میرے اپنے پروگرام کی، تو اس میں عوام سے گپ شپ ہوتی ہے، ان کی کالز لائیو کالز لی جاتی ہیں، اور مقصد وہی ہے کہ سب سے زیادہ شکایت لائیو کالز میں آپ کو کیا آتی ہے؟ دیکھیں کئی کو تو نہیں پتہ نا کہ میں پولیس آفیسر ہوں، وہ تو بینگ این آر جے بات کرتے ہیں، لیکن جن کو علم ہے کہ مطلب میں پولیس آفیسر ہوں تو وہ اپنی بات بھی کریں گے. میں نے فلاں تھانے میں اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اس کے بارے میں مجھے بتا دیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ آپ کو تھانہ متعلقہ بتائے گا، لیکن ان کی اپلیکیشن کس نوعیت کی ہے، ابھی اس پہ کہاں تک کام ہو سکتا ہے، میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ان کو بتا سکتا ہوں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ایگزیکٹلی اس کی انفارمیشن، تو مجھے اگر نمبر بھی تھانے کا دینا پڑے گا کہ بھائی یہ تھانے کا نمبر ہے، آپ تھانے کے نمبر پہ کال کریں گے تو وہ آپ کو بھی زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس طرح اچھا زیادہ تر پولیس والے جو ہیں وہ ان کی بات چیت آر جے کی گفتگو سے فرق ہوتی ہے. سو یہ جو کمبینیشن ہے یہ کتنا ریئر ہے اب یا کتنا کامن ہو رہا ہے پولیس کلچر میں؟ دیکھیں بڑا زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن تو بہت میٹر کرتا ہے. آپ جتنا اخلاق سے جتنے اچھے طریقے سے بات کریں گے، لہجہ بھی ایک لیول تک وہ متاثر کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اگلا بندہ فیل کر جاتا ہے. اب ہر بندہ مطلب آر جے تو نہیں ہوگا یا اس طریقے سے بات، لیکن جب بات آپ کے لہجے کی سچائی ہوتی ہے، جب آپ کے اندر پیورٹی ہوتی ہے تو اگلا بندہ فیل ڈیفینیٹلی کرتا ہے. اچھا تو لیکن علی ہمدانی صاحب آپ کا یہ آر جے تک کا سفر کیسا تھا؟ یہ کیسے ہوا کہ اچھا میں یہ کرتا ہوں؟ میں آگے ملک صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، جو پروڈیوسر صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرف کیسے آنا ہوا. تو میں نے کو بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ بچپن میں اگر کچھ وہ اسٹڈی اس طرح کی چیز کر لو تو آپ پہ بڑا وہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. تو والد صاحب کو شغف تھا جی ادب سے، تو کبرڈز میں ہم نے کتابیں لگی ہوئی دیکھی، تو کتابوں کو پڑھنا. میں نے ممتاز مفتی صاحب، قدرت اللہ شہاب صاحب، بانو قدسیہ صاحب، اشفاق احمد صاحب، مختار مسعود صاحب، جوش ملی آبادی صاحب، مرزا ادیب صاحب، یہ 7ویں 8ویں میں میں نے پڑھے ہیں. تو وہ پھر اس طرف ایک ذہن آپ کا مائل ہو جاتا ہے. تو پھر جب ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا 2012 میں، تو آنورڈ جب اپنے ریڈیو اسٹیشن کا پتہ چلا تو وہاں پہ آڈیشن دیا، پھر وہاں سے سفر شروع ہوا. تو بڑا بہترین سفر ہے. اچھا لیکن اگر ادب کے ساتھ لگاؤ تھا تو پھر پولیس سروس کیوں؟ دیکھیں ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ پولیس سروس جو جوائن کرے گا وہ ادب کے ساتھ کوئی شغف نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اتنا بہترین ادارہ ہے. میری سروس میں 2012 میں جوائن کیا محکمہ، مجھے 13 سال ہو گئے. ان 13 سالوں میں میں نے یہ دیکھا کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کی دعا اس محکمے میں لے سکتے ہو کسی جگہ نہیں لے سکتے. بلا شبہ آپ دیکھیں جو تھانے میں آپ کے پاس آیا ہے نا سائل، اس سے زیادہ مظلوم اس ٹائم کوئی شخص نہیں جو اپنا مدعا لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے. اگر آپ اس کو ایک گلاس پانی کا پلاتے ہیں، اگر آپ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کی داد رسی کی کوشش کرتے ہیں،
خدا کی قسم ڈھیروں دعائیں آپ کو دے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن محکمے کے آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں جہاں پر کہ بہت ساری بات ہوتی ہے اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹس کی, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کی, ہر ایک بندہ جس کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ ایک اسٹرانگ ہولڈ رکھنا چاہتا ہے کہ اس علاقے کے تھانے کے اوپر جو ہے اس کا بڑا مکمل کنٹرول ہو. اس طرح کی چیزوں سے ہمارا پولیس کلچر کتنا ایوالو کیا ہے اور کتنا ایوالو کر رہا ہے, آپ اس کو ایک سٹیزن کے طور پہ آپ بتائیں گے, پولیس آفیسر نہیں, ایک شہری کے طور پہ. میڈم, as far as our batch is concerned, we were debuted in 2012. I'm quite sure about this thing کہ جتنے لوگ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس ٹائم آئے ہیں, میں کیونکہ اپنے بیچ کی بات بتا سکتا ہوں, 100% میرٹ پہ آئے. میرٹ آپ کو نظر آتا ہے, میرٹ کی سلیکشن آپ کو نظر آتی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ لوگ پولیٹیکل انفلوئنس کی آپ نے بات کی, تو ہمارا تو پولیٹیکل انفلوئنس اپنا بھی کوئی نہیں تھا, کیونکہ جب محکمے میں آئے ہیں تو میرٹ پہ الحمدللہ آئے ہیں. تو کوشش ہمارے, جب ہم خود ابھی محکمے کے اندر موجود ہیں, ہم پہ پولیٹیکل انفلوئنس پہ کسی نے نہیں ڈالا. مطلب آپ میرٹ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ میرٹ کے لیے یو آر 100% فری ٹو ڈو دا میرٹ. تو وہ کیا جا رہا ہے. میں اپنے اینڈ کی بات کروں گا کہ الحمدللہ کوشش یہی ہوئی ہمیشہ کہ میرٹ پہ کام کریں, اپنے محکمے کی عزت, اس کی سربلندی, جو اس کی شان ہے وہ بڑھائیں. اور الحمدللہ افسران نے بھی اس کو بڑا سراہا ہے اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. اسلام آباد پولیس سے اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, لیکن پاکستانیوں کی جسے کہنا چاہیے نا مسائل سے ہے. یعنی جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم کچے کے ڈاکو سنتے چلے آ رہے ہیں نا, آج تک ہم سن رہے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پر کہ لا لیسنس ہے, ریٹ آف اسٹیٹ چیلنج ہوتی ہے, کرائم کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ریٹ آف دا اسٹیٹ جو اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ ہمارے قانون ساز ادارے اتنے ویک ہو جاتے ہیں. آپ اس کے بارے میں پڑھیں, اسلحہ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس انکاؤنٹرز کے لیے, ڈاکو زیادہ مسلح ہیں, وہ زیادہ اویئر ہیں, ان کے پاس زیادہ گیجٹس ہیں, پولیس کے پاس وینز بھی نہیں ہیں, پولیس کے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں ہے, پولیس کے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے اور پولیس میں یہ تبدیلیاں آنی چاہیے؟ اب بینگ اے پولیس آفیسر اگر میں بات کروں, انتہائی لمیٹڈ ریسورسز میں اپنا پرفیکٹ کام اگر کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی پولیس کر رہی ہے. ہم موازنہ کرتے ہیں انٹرنیشنل کنٹریز کی اپنے پولیس کے حوالے سے. ہم لوگ جو ہیں انتہائی لمیٹڈ ریسورسز میں بڑے بڑے قابل آفیسر ہیں ہمارے پاس, اور وہ اپنا کام بڑی جاں فشانی کے ساتھ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اب یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں نا کہ آپ نے کتنے بندے لگانے ہیں. اگر آپ نے ایک ایسے ایریا کو ٹارگٹ کرنا ہے جہاں پر کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرائم اور ٹارگٹ لوگ موجود ہیں, آپ نے اس کو انکاؤنٹر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو کتنی فورس کے ساتھ کرنا ہے, اتنی فورس, اتنی طاقت, اتنی فری ڈیسیجن ویل آپ کو ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی. یہ میں ان چیزوں کا پہ کوشچن کر رہی ہوں, ناٹ آن دا ایبلٹی آف پولیس مین. نہیں, میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں, تو میں اس کا جو جواب اپنے, کیونکہ بینگ اے پولیس آفیسر میں نے اپنی وہ لمٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ اگر مزید ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو مزید بہتر کام کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس فیسیلیٹیز ہیں, جو جتنے ہم ایکوپڈ ہیں, ہم اس سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں بھی ہم جو آپ کے مطلب باقی ممالک کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی پولیس کو کمپیٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں مزید ایکوپ کیا جائے تو ہم انشاءاللہ ان سے بہتر کام کریں. اچھا, کبھی ہیو یو ایور فیلٹ فرسٹریشن آن دیز ایشوز جو میں یہاں پہ ڈسکس کر رہی ہوں, جس پہ ایک عام پاکستانی شہری فرسٹریٹ ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ آج کل کے دور میں بھی ہم مطلب ان چیزوں کے اوپر الجھے ہوئے ہیں, ہمارے یہ مسائل ہیں. اس میں یہی میں کہوں گا فرا کہ بینگ این آپٹیمسٹک, وی ڈو ہیو دس ہوپ دیٹ انشاءاللہ ان دا فیوچر وی ول بی ایکوپڈ, we will be given all those facilities and we will work in a proper way. تو وہ جب آپ امید پہ دنیا قائم ہے, آپ اچھے کی امید رکھتے ہیں, being an optimistic بندہ, آپ کے مائنڈ میں یہ آتا ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یار اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے, تو یہی سوچ آتی ہے کہ انشاءاللہ ہم مزید بہتری کی طرف جائیں گے. تو زیادہ ایکوپمنٹ, جب ہم ایکوپڈ ہوں گے, زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں وہ چیزیں ملیں گی, تو مزید بہتری آئے گی ہماری.
سو جناب آج ہم مل رہے ہیں علی ہمدانی صاحب سے جو کہ سب انسپیکٹر ہیں اسلام آباد پولیس میں اور آر جے ہیں اور بہت ایک خوبصورت پروگرام نواز شب کے نام سے کرتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو میں ان کا سب انسپیکٹر ہونا اور اس حوالے سے کچھ اپنی دل کی باتیں، کچھ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ آج ہم بات چیت کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے پولیس آفیسر کے اس طرح کے انٹرویوز بہت کم دیکھے ہوں گے، کم ہمارے موقع ملتا ہے کہ ہم کھل کے ان سے سامنے بات جو ہے وہ کر سکیں۔ اسٹے ود اس، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے